सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाज जहांगीर। तो नून लीग जीत गई और पीपल्स पार्टी हार गई। नून लीग की तजवीज़ पास और पीपल्स पार्टी की फेल हो गई। लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया, मुकाम का तयन भी हो गया। मौलाना DGISPR की दावत पर चाय पीने नहीं बल्कि वजीर आजम इमरान खान की दावत पर बिरयानी खाने जा रहे हैं। 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। पिंडी जाने का इरादा फिलहाल तर्क कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ को मौखर कर दिया गया है। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना। PDM ने ये फैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे, आपस में हम मुकाबला नहीं करेंगे, हमारे कैंडिडेट्स मुश्तरका होंगे। शायद मौलाना साहब को किसी भी तजवीज़ में अपनी कामयाबी की कोई राह नज़र नहीं आ रही, इसलिए उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अब PTI के फॉरेन फंडिंग केस पर है। खुद उन पर बाहर से फंड लेने का इल्ज़ाम उनकी अपनी जमात के अंदर से लगा। उसका जवाब देने के बजाय उन्होंने वज़ीर आज़म को इस गुफ्तगू में ड्रामेबाज करार दिया और कहा कि वज़ीर आज़म अब सादिक़ अमीन नहीं रहे। उनको ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 23 अकाउंट्स बताए उनमें से 18 को अब छुपाया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने इस बारे में, ज़रा ये सुनिए। फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 23 अकाउंट्स बताए हैं और जिसमें 18 को अब तक छुपाया जा रहा है, उस हवाले से जो ड्रामा उसने रचाया कि इसका खुला ट्रायल किया जाए, वो एक ड्रामा था, उसकी कोई हैसियत नहीं और इस बुनियाद पर उसे सादिक और अमीन अब नहीं कहा जा सकता। तो जिनके दौरे हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 130 से भी ऊपर था, वो मौलाना साहब के बिल्कुल दाएं जानिब खड़े थे। उनको तो मौलाना साहब ने कभी करप्ट नहीं कहा, लेकिन मौजूदा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को वो सर्टिफाइड चोर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने इनके करप्शन की कली खोल, उनको बेनकाब कर दिया है। सारी दुनिया को चोर चोर कहने वाला, सारी दुनिया को करप्ट कहने वाला आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा करप्ट साबित हुआ है। जहां वो खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले दिया करता था, तो आज उसने इमरान खान को चोर कह दिया है, लिहाजा वो सर्टिफाइड चोर करार दिए जाते। मौलाना साहब यहाँ रुके नहीं बल्कि कहा कि खुद तो एहतजाज करेंगे, लेकिन अगर हुकूमत के खिलाफ कोई भी एहतजाज करेगा तो उसका भी भरपूर साथ देंगे। बिजली, गैस, पेट्रोलियम और अशियाए खुरनोश की महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हम आम आदमी के साथ खड़े हैं और इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। 10 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन एहतजाजन इस्लामाबाद आ रहे हैं और PDM उनका साथ देगी। आवाम को इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो मौलाना साहब इस वक्त आवाम के साथ भी अपने आप को खड़ा हुआ जाहिर कर रहे हैं और साथ ही साथ आगे का पूरा प्लान ऑफ एक्शन उन्होंने बता दिया है। अब इस पर हुकूमत क्या रद्द-ए-अमल देगी, इस पर गुफ्तगू करने के लिए शानदाना गुलजार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शानदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। 26 मार्च को आपकी हुकूमत के खिलाफ और आपकी हुकूमत को गिराने के लिए पूरी PDM मिलकर इस्लामाबाद का रुख कर रही है। लॉन्ग मार्च का ऐलान आज कर दिया गया है, हुकूमत तैयार है। वज़ीर आज़म कहते थे कि हम इनको कंटेनर भी देंगे, बिरयानी भी खिलाएंगे, तो अपनी उस ऑफर पर वो आज भी कायम है। शुक्रिया बाब साहब। सबसे तो पहले क्योंकि ये सारी बातें अपने मौलाना साहब के हवाले से ही की, देखिए हुकूमत क्यों तैयार नहीं होगी, ऐसा ही नया क्या करने जा रहे हैं। मौलाना साहब की भी मैं एक स्टेटमेंट देख रही थी, वो याद है अगर आपको PDM जलसे में मैंने कहा था कि हमारी तोपों का रुख इस वक्त पिंडी की तरफ है, वज़ीर आज़म की तरफ नहीं है, और जर्नैलों साहिबान के नाम लेके कि आप इसमें फुली कॉम्प्लिसिट हैं, फुली आप इसमें आपका भी रोल है और इसलिए आपसे भी पूछा जाएगा। कुछ दिन बाद कहते कि नहीं जी मेरा एस्टैब्लिशमेंट से क्या काम है। देखें एक चीज़ होती है यू टर्न,
جس کے پیچھے ہمارے پڑ جاتے ہیں when we change our mind on something. اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, اتنے پرانے پولیٹیشین ہیں, ہمت ہونی چاہیے, ہمت مردہ کہیں کہ جی میں نے غلط کہا تھا, یا میں نے جھوٹ کہا تھا, یا میرا امپریشن غلط تھا, یا میں ڈر گیا ہوں, یا میں افسانہ ہو گیا ہوں. انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے اپنی دفاع میں. اور اب ہم دوبارہ عمران خان کی طرف آ رہے ہیں فوج سے ہٹ کے, کیونکہ اب سینٹ کے الیکشنز کی بات آ گئی ہے. ان کی یہ گیم تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے سینٹ میں برتری ان کو حاصل رہے, کیونکہ جتنے ہمارے بلز پچھلے 2.5 سال میں سینٹ میں کینسل ہوئے, اور ایسے ایسے بلز جو پاکستان کی عوام کے لیے تھے, ہمارے پی ٹی آئی کے اس میں کوئی مفاد نہیں تھا, یا وہ ہسپتالوں سے ریلیٹڈ تھا, یا وہ اسکولوں سے, یا بیماریوں سے, تو یہ ہر جگہ اس طرح کے کام کرتے رہتے. تو لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از کہ میں زیادہ ان کے الفاظ پہ یقین نہیں کروں گی. اتنا میں بتا سکتی کہ پی ٹی آئی از فلی پریپیئرڈ, گورنمنٹ از فلی پریپیئرڈ, لیکن معذرت کے ساتھ جو 11 پارٹیاں ہیں ان کا اپنا کوئی انٹرنل ریگولیٹری میکنزم نہیں ہے کہ جی پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے. ہر اسپوکس پرسن آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی ہم الگ پارٹی, ہمارے الگ منشور ہے. ہمیں پتہ ہے آپ کا الگ منشور ہے, اور آپ کا ایک ہی دشمن ہے جو آپ کی کرپشن کے پیچھے پڑا ہے. وہ تو سارا ہمیں صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں, وہ تمام 11 جماعتیں چاہتی ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں. اور دھاندلی کا الزام آپ پر لگا. سیریسلی مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے آج کل دیکھا ہے کہ جو پرائم منسٹر شو آف ہینڈز یعنی ٹرانسپیرنسی سے الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ کس نے کسی کو کیا ووٹ دیا. واحد ایک وزیر اعظم عمران خان ہے, تب وزیر اعظم بھی نہیں تھے, صرف چیئرمین تھے پارٹی کے, کہ 20 ہمارے سٹنگ ایم پی ایس کو پارٹی سے نکال دیا جن کی قیمت 6 سے 20 کروڑ کے درمیان تھی. یہ میں پچھلے الیکشن کی بات کر رہی ہوں, 2013 سے بھی پہلے کی. بالکل ہم نے کہا کہ ہمیں ہارس ٹریڈنگ نہیں پسند, ہمیں نہیں قبول, اور ہم نے لوگوں کو نکال دیا, صرف باتوں تک نہیں رہا. آپ 2000 جو پچھلا سینٹ کے الیکشن ہوا تھا, آپ ذرا اس کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, جو سینٹ کی کمیشن رپورٹ نکلی ہے وہ دیکھ لیں کہ کیا, میں تو اس کی جو بات ہی نہیں کرتی, چارٹ آف ڈیموکریسی جو پوائنٹ نمبر 23 ہے ان کا کہ جی وی وانٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, میں تو ابھی بھی لیٹسٹ بات کر رہی ہوں. خود یہ کہتے تھے کہ جی ایک ملک میں جب ایک پارلیمان کا ممبر ہو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہو, اور گائے بھینس کی طرح وہ بکے جس طرح عید میں بکتے ہیں, اور ہم پہ قیمت لگ جائے, تو یہ بےزتی نہیں ہے عوام کی, یہ بےزتی نہیں ہے پاکستان کی آئین کی, یہ تہمت نہیں ہے ہم پہ کہ ہماری پرائس ٹیکس بھی لگی ہوئی. سو جب ہم کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے کریں, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں, چاہے پی ٹی آئی کی کم سینیٹرز آئیں اور آپ لوگ کی زیادہ آ جائے, بٹ کھلا کریں. نہیں پیار اس کو, یہ میں کہتی ہوں نا, کال آف فیل میں تضاد پھر آ گیا. لیکن شاندان صاحب سلیکٹر کون ہے, سلیکٹڈ کون؟ لیکن یہ کال آف فیل کا تضاد جو ہے, یہ تو خان صاحب کے بھی اکثر بیانات میں جو ماضی میں وہ کچھ اور دیا کرتے تھے اور اب ان کا ایکشن کچھ اور نظر آتا ہے. جو ایم این اے ایم پی ایس کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں, ماضی میں وہ کہتے تھے ان فنڈز کے ذریعے کرپشن ہوتی ہے, لیکن اب وہ بھی ترقیاتی فنڈز اس وقت دے رہے ہیں ایم این اے ایم پی ایس کو. وہ جہاں بھی جاتے ہیں, جس تقریب میں بھی جاتے ہیں, وہاں پر مقامی ایم این اے ایم پی ایس کو فنڈز دیتے ہیں, وہ اعلان کرتے ہیں اس کا. ماضی میں اس کے خلاف ہوا کرتے تھے. نہیں, وہ ابھی بھی اس کے خلاف ہیں. آپ کبھی بھی ہمارے پارلیمانی پارٹی کا ریکارڈ نکال لیں کہ وزیر اعظم ایکٹیولی ایم این ایس کے فنڈ میں لڑائی میں بھی چلے جاتے ہیں. پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جس واحد چیز پہ ان کو غصہ آتا ہے اس کو فنڈز کی بات, اور اکثر ایم این ایز ان کو کہتے ہیں کہ سر دیکھیں یہ باقی جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں باقی پارٹیوں کے, وہ پیسہ لگا رہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کہاں سے لگائیں. وزیر اعظم اکثر ان کو وہی روک دیتے ہیں. ہاں اگر آپ ایس ڈی جیز کی بات کریں, جو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کی منسٹری کر رہی ہے, کہ جو علاقوں میں جتنے پلان ہونے, دیکھیں پی ایس ڈی پی سے تو پیسے خرچ ہونے ہیں پاکستان میں, اے ڈی پی سے بھی ہونے, چاہے وہ ایم این اے ہمارے حلقے کا ہو نہ ہو, ہم نے تو ہر پاکستان کے ہر حلقے میں پیسے تو ہم نے لگانے ہیں. اور اگزئی صاحب کا حلقہ دیکھ لیں, جن کی بھی ریسنٹلی وفات ہوئی, اللہ ان کو بخشے, وہ جے یو آئی ایف کے تھے. ان کے حلقے میں جتنی فنڈنگ ہو رہی ہے, جتنا کام ہو رہا ہے, وہ تو نہ پی ٹی آئی کے ہے نہ ہمارے حریفوں میں سے ہے, ان کی تو موت بھی ہوگی. لیکن پھر بھی پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹری ان کے تمام جتنے بھی پروجیکٹس تھے ان کو آنر کر رہی ہے. دیکھیں ڈیولپمنٹ ہوگی سارے پاکستان میں, اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی فنڈز تو مجھے سب سے پہلے ملنے چاہیے کہ میرے حلقے کا بیڑا غرق کے طالبان شدہ ہے, لیکن طالبان زدہ علاقہ ہے میرا, لیکن نہیں ہے. کاش ہوتے فنڈز, ہم تو بہت خوش ہوتے. چلیں اب یہ صرف 22 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے, ظاہر ہے 26 کو یہ لانگ مارچ شروع ہوگا. کیا حکومت کوئی پریشر اس لانگ مارچ کو لے کر محسوس کر رہی ہے؟ جب پی ڈی ایم نے اپنے پہلے مرحلے میں جلسوں کا آغاز کیا تھا تو گجرانوالہ میں ہم نے دیکھا تھا حکومت نے جلسوں کو روکنے کی کوشش کی, پھر ملتان میں 4 روز تک سڑکوں پر کیا ہوتا رہا, کس طرح سے حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے تھی, انتظامیہ پوری وہاں روک رہی تھی اپوزیشن کو جلسے کرنے سے. تو اب یہی صورتحال تو ہمیں دوبارہ نہیں نظر آئے گی یہ اس آخری ٹائم میں 26 مارچ؟ دیکھیں راب صاحب, میرے خیال میں کہ پنجاب گورنمنٹ اوور ری ایکٹ کر گئی. بڑا صوبہ ہے
اور وہ شاید گھبرا گئے. یہی میں کہہ سکتی ہوں وزیر اعظم بار بار یہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. کے پی میں یہ لوگ آئے, ایبٹ آباد میں آئے, پشاور میں آئے, آپ نے نفری دیکھی تھی پشاور میں کتنی تھی, گنتی کے لوگ تھے وہاں, حالانکہ 11 پارٹیاں تھیں, ایک بھی نہیں تھی. اور واحد مولانا صاحب اتنے بڑا جلسہ کر سکتے اگر وہ چاہے تو, بٹ کوئی نہیں آیا. اور یہ جو ریالٹی یا جو حقیقت ان لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان لوگوں کو بھاگ گئے ہیں. کمزوری ہو, مہنگائی ہو, تکلیف ہو, پیٹرول ڈیزل کے بل ہو, وہ اپنی جگہ صحیح ہے, اسے ہم نہیں ڈینائی کر سکتے, اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن عوام پہلی دفعہ, میں خود اس سارے اسلام آباد میں جتنے بھی لنگر خانے ہیں اور جتنے پناہ گاہیں میں وہاں پھری ہوں, جو پشاور میں گئی ہوں. شاندانہ صاحب, اگر عوام کا ساتھ وزیر اعظم کو حاصل ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے ان کو جواب دینا. وزیر اعظم اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں اور ان سب کو جواب مل جائے گا. کیوں نہیں کرتے؟ وزیر اعظم نے ان کو تو بہت اچھی آفر کر دی کہ آپ پیسے دیں جتنے آپ نے ملک کے غریبوں کی چرائیں, مجھ سے استعفیٰ لے لیں, بات ختم, میں دے دوں گا. ہی از ناٹ اے مین ہو وانٹس پاور اور منی, یہ یاد رکھیں. وزیر اعظم عمران خان کو پیسے چاہیے تھے تو ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی, اور ان کو طاقت چاہیے ہوتی تو وہ بہت طریقے سے لے سکتے تھے. ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ واحد آدمی ہے جو لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, آپ سب میرے الفاظ لکھ لیں, میں پالیٹکس میں رہوں نہ رہوں, آپ دیکھیں گے کہ عمران خان جو کچھ کرے پاکستان کے لیے وہ رنگ لائے گا. اور یہ جو بھی دشمن ہے, چاہے جمہوریت کے دشمن کو کہہ لیں, اسلام کے دشمن کہہ لیں, پاکستان کے دشمن کہہ لیں, غریب کے دشمن کہہ لیں, انصاف کے دشمن کہہ لیں, یہ کامیاب نہیں ہوں گے. سختی بہت ہوگی ہمیں, لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ. شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ پیڑ کامیاب نہیں ہوگی. یہ تمام 11 جماعتیں اپنی اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک ہوئی ہیں. چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب, آپ لوگ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے تھے, بلاول صاحب شاید قائل نہیں کر سکے, اس فی الحال تو یہ مؤخر ہو گئی ہے. اب 26 کو یہ لانگ مارچ ہونا ہے. لانگ مارچ کے بعد کیا دھرنا بھی وہاں پر دیا جائے گا؟ ایسی بھی کوئی تجویز اس وقت زیر غور ہے یا فائنلائز ہوئی ہیں چیزیں؟ لانگ مارچ 26 کو شروع ہوگا مختلف ایریا سے. کتنے دن پہ محیط ہے یہ ابھی فیصلہ کرے گی پی ٹی ایم. اچھا, اور 12 اپریل کو پھر رمضان شروع ہو جائیں گے, تو پھر یہ 12 اپریل تک یہ کنٹینیو رہے گا اسلام آباد میں؟ جی صاحب 12 اپریل کو رمضان شروع ہو جائیں گے, یعنی اس لانگ مارچ کے آغاز کے 2 ہفتے بعد سے ہی رمضان کا آغاز ہے. کس نے کہا کہ یہ اتنا لمبا ہوگا اور ہم بیٹھے رہیں گے؟ اچھا, یہ تو ہو سکتا ہے اسلام آباد کے پہنچنے سے پہلے گورنمنٹ ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے شاید لانگ مارچ کی ضرورت بھی پیش نہ ہے اس سے پہلے. یہ تو پریشر کتنا یہ ریزسٹ کر سکتا ہے. یہ مکڑی کے جالوں سے بندھی ہوئی حکومتیں ہیں, 3 حکومتیں, 6-7 ووٹ کا فرق اوپر ہے. یہ پریشر جب پڑے گا تو آپ کے سامنے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم کیوں اس حکومت میں بیٹھے. چودھری پرویز لائی نے اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر کہا کہ پنجاب میں ڈاکو رہا. جن کو یہ کل کو ڈاکو کہہ رہے تھے وہ ان کو کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت بھی 10 ووٹوں 8-10 ووٹوں کی ہے. وہ بالکل 3 کے 4 ووٹوں سے وہ بلوچستان کی حکومت ہے. تو یہ کتنا برداشت کر پائیں گے ان کے الائز, ان کے اپنے ایم این اے؟ چودھری صاحب یہ 2.5 سال سے تو برداشت کرتے آئے ہیں, اور اب آپ امید لگا رہے ہیں ایم کیو ایم یا کاف لیگ سے 2.5 سال سے اس لیے برداشت کرتے آئے ہیں کہ ابھی یہ سمجھتے تھے, اور لوگ بھی اس ملک کے سمجھتے تھے کہ شاید یہ کچھ کرے گا. اب تو ایکسپوز ہو گیا پوری طرح. تو چودھری صاحب اتنے کم ٹائم میں, صرف 1.5 ماہ کے عرصے میں, آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کا کوئی اتحادی اتنا بڑا فیصلہ لینے پر تیار ہو جائے گا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے جس سے یہ حکومت ہی ڈگمگا جائے؟ تاریخ کا اصول ہے, اور جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کا بھی ایک پرنسپل ہے. موومنٹ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ ایک پریشر ڈیولپ کرنا. اس پریشر میں کون سسٹین کر پائے گا اور کون نہیں کر پائے گا, یہ فیصلہ ہے. صحیح. اور صاحب تحریک عدم اعتماد پر حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں, اور یہ کوئی پی ٹی آئی جیسا لانگ مارچ نہیں کہ لاہور سے نکلے گا. اچھا, یہ ملک کے ہر خطے سے نکلے گا. صحیح. اور اس کو سسٹین کرنا ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر چودھری صاحب تحریک عدم اعتماد کی تجویز پر کیا بلاول صاحب قائل نہیں کر پائے مولانا صاحب کو, مریم صاحبہ کو؟ اس کو فی الحال سینٹ الیکشن تک مؤخر کر دیا گیا ہے کہ نمبرز پورے نہیں تھے, پریمیچور اس تجویز کو کیا سامنے رکھا گیا؟ دونوں ہتھیار موجود ہیں ہمارے پاس ہے, اور دونوں ہتھیاروں کو کب استعمال کرنا ہے یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی. ان کے سامنے ساری سجیشنز رکھی گئی ہیں, استعفے بھی موجود ہیں, عدم اعتماد کی تحریک بھی موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں.
تو اور ان کا فیصلہ ہونا. پیپلز پارٹی کی تجویز کو تھوڑے عرصے تک مؤخر کر دیا گیا, تو کوئی شکوہ پیپلز پارٹی کا, کوئی مؤخر شکایت؟ ہم نے کب کہا تھا کہ دیکھیے مؤخر نہیں ہے, اس کا جب اس کا وقت کب آ جائے یہ ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا. ہو سکتا ہے کل کو پی ڈی ایم کی یہی جماعتیں کہیں کہ لائیں عدم اعتماد ہے, اور عدم اعتماد سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی دل پہ ڈیفیٹ ہو جائے اور ہم پرائم منسٹر کو کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ دیں. یہ کئی مراحل ہیں. اچھا, ایک سیدھی لکیر میں نہیں جاتی ہوتی تحریکیں. اور چوہدری صاحب جب لانگ مارچ کا قافلہ جائے گا تو تمام ممبران اپنے اپنے استعفے ساتھ لے کر جائیں گے, استعفے دے کر واپس آئیں گے, یا پھر استعفے لے کر نہیں جائیں گے, استعفے دے چکے ہیں. وہ تو قیادت کے پاس ہے نا آپ کے اپنے؟ وہ قیادت کے پاس پڑے. اچھا, اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ جا کے جمع کرا دیں. اب امکان ہے ایسا کہ وہاں اسلام آباد میں لانگ مارچ سے واپسی پر ان استعفوں کو جمع کروا کے واپسی؟ دیکھیں یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں, میں نے پہلے کہا کہ وہ دونوں ہتھیار موجود کب استعمال کرنے ہیں یہ اس کا فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے, نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا. تو چوہدری صاحب یہی فیصلے کرنے کے لیے تو آج کا اجلاس تھا نا, اس میں ابھی تک چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی؟ نہیں, جو فیصلہ کرنے کا اجلاس تھا وہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آج کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہونا ہے, وہ ہو گیا. اچھا, سینٹ الیکشن مل کر لڑیں گے, زرداری صاحب کی یہ تجویز تھی, اس پر ظاہر پی ڈی ایم کی قیادت نے اس کو آنر کیا ہے, تو اب مل کر لڑنے کے بعد کتنی سیٹس آپ وہ جو پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ لینی ہے, اب کتنی اور زیادہ سیٹس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کتنا ڈینٹ حکومت کو پہنچا مجھے سکیں؟ نہیں زیادہ اس کا علم, کیونکہ میں ممبر نہیں ہوں کسی بھی پارلیمنٹ کا. اس میں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیلکولیشن ہوتی ہے, کیا اچھا شیڈیول آئے گا, پھر اس کے بعد سارا دیکھیں گے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. اچھا چوہدری صاحب, آج کے اجلاس میں کیا مولانا صاحب سے وہ جو فورن فنڈنگ کے ان پر الزامات لگے, کسی نے کوئی گفتگو پی ڈی ایم کی کسی جماعت نے ان سے کہا کہ اب آپ پر بھی الزامات لگ رہے ہیں, تو آپ کو بھی اپنی دیکھیں الزامات کی بات اس قسم کی ہے, یہ ایک سی پی آئی کا وتیرہ بن گیا ہے. جب وہ پھنس جاتے ہیں یہ کہتے ہیں جس کو اس میں لپیٹ لو, جیسے چینی کا کیا بنا ہے, ایک فورینسک رپورٹ آ رہی, کمیشن بن رہا ہے, جی آپ فلاں کو بھی اس میں دھر لو, فلاں کو بھی دھر لو. بیسیکلی وہ چیزوں کو خراب کر کے خود اپنے جو ان کے لوگوں نے امبیزلمنٹ اور کرپشن کی ہوتی ہے اس کو بچانا چاہتے. پھر انہوں نے فارن فنڈنگ میں کی. پتہ ہے ہمارے خلاف ایک ٹرپل پی رجسٹر ہے امریکہ میں, اس کو لے کر آئے. وہ پتہ کیا ہے, پلاسٹک پیپر پرائیویٹ لمیٹڈ. اچھا, اس کو اٹھا کر وہاں پہ جمع کروا دی. لیکن چوہدری صاحب مولانا صاحب کے خلاف ہم نے جو جواب دیا ہے درخواست اس میں لکھا ہے کہ ہم چونکہ اس نے غلط فرق حبیب نے کیا ہے, ہم یہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ان کے خلاف ڈیمیجز سوٹ میں بھی جائیں. چوہدری صاحب مولانا صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا. تیسرا میں آپ کو بتا دوں, براڈ شیٹ میں پھنسے ہیں. تو براڈ شیٹ میں انکوائری تو اس بات کی ہونی تھی کہ کیا حکومتی وزراء نے یا زعماء نے جو وہ کہہ رہا ہے کہ 20% مانگا ہے مجھ سے کہ ہم آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں 20% دے دیں. انکوائری تو اس کی ہونی, انکوائری تو ہونی تھی. آپ نے کیوں استثناء اٹھایا جو وہاں پہ حاصل تھا ہمارے فورن وہاں پہ سفارت خانے, اور پیسے کیوں اتنی اجلت میں دیے کہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کاٹنے کے روادار نہیں رہے؟ کیا اتنی جلدی, کیا ضروری تھا, کیا فوری؟ تو انکوائری اس کی ہونی تھی نہیں. آپ فلاں کی بھی ہوگی, فلاں کی بھی ہوگی. یہ ایک طریقہ واردات ہے. لیکن چوہدری صاحب یہ چلیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حد تک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ درخواست دی. مولانا صاحب کے معاملے میں درخواست تو پی ٹی آئی نے دی ہے, لیکن الزامات تو ان کی اپنی جماعت کے اندر کے لوگوں نے لگائے. حافظ حسین احمد صاحب کی جانب سے کیا پروف دیے جاتے ہیں اسٹیٹ بینک اس کے, تو آپ کے ایک ممبر نے دیے, اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کا بنیادی ممبر ہے, اور اس میں امبیزلمنٹ بھی ہے. 18 جو آئے ہیں ان کی امبیزلمنٹ ہے, اس میں منی لانڈرنگ ہے, اس میں وہ ایک مکمل پیکج ہے. وہ صرف فورن فنڈنگ نہیں ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ بھی. لیکن اب چوہدری صاحب اب یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے امکان ظاہر کیا کہ اس لانگ مارچ سے پہلے بھی حکومت گر سکتی ہے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان سے بھی آپ کی اپنی جماعت سے رابطے ہیں یا پی ڈی ایم سے رابطے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی. اب یہ کس صرف اتحادیوں پر رلائی کرتے ہوئے حکومت کے کہی, یا حکومت کے اپنے ممبران بھی کچھ ہیں؟ یہ میرا تجزیہ ہے, میری اس بات انفارمیشن نہیں ہے قسم کی. میں کچھ لوگوں سے جب اسلام آباد تھا 4-5 پی ٹی آئی کے ایم این اے سے ملا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہم کس منہ سے جائیں لوگوں کے پاس. اچھا, مہنگائی اتنی ہوتی ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حلقوں کے.
ویسے چوہدری کسی تقریب میں نہیں جا سکتے, کسی شادی خوشی غمی میں نہیں جا سکتے, کریں کیا؟ تو چوہدری صاحب اس پوری تحریک میں پی ڈی ایم نے ان لائنز پہ کام کیا کہ کچھ حکومتی لوگوں سے ایم این اے ایم پی ایس سے رابطے کیے ہوں اور ان کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی ہو, بتایا ہو, اپنی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہو, ہم خیال بنانے کی کوشش کی ہو؟ دیکھیں یہ شاید کوئی ایسا مطلب میں اس میں نہیں ہوں, لیکن ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے یا دوسری پارٹیوں نے اپنے اپنے طور پر رابطہ کرنے کے لیے, وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمے مختلف کام ہوتے ہیں, شاید ہو. اور اگر چوہدری صاحب آپ کا تجزیہ غلط ثابت ہو گیا اور حکومت یہ 26 مارچ تک نہیں گری, لانگ مارچ آپ کو دینا پڑا, آپ اسلام آباد پہنچ گئے اور پھر بھی حکومت نہ گری, پھر کیا ہوگا؟ پھر رمضان بھی آ جائے گا, پھر یہ تھوڑا ٹائم دے دیں گے, واپس آ جائیں گے, سینٹ الیکشن بھی پھر درمیان میں آ جائیں گے؟ سینٹ الیکشن تو پہلے ہونے ہیں نا, سینٹ الیکشن تو پہلے ہونے جی. تو پھر 11 مارچ تک سینٹ الیکشن. تو یہ دھرنا ایک ہی بار ہوگا یا پھر یہ 2 حصوں میں ہونا ہے کہ رمضان سے پہلے اور پھر عید کے بعد ابھی دوبارہ؟ تو لانگ مارچ ہے نا, وہی لانگ مارچ. جی جی, ابھی تو لانگ مارچ ہے, ابھی تو فی الحال مارچ کا فیصلہ کیا ہے. اچھا, یعنی ابھی دھرنے کا آپشن آگے اس کے کیا ہوتے ہیں, اس کی آگے کیا شیپ بنتی ہے, اس کا فیصلہ بعد میں. اور ابھی استعفے دینے کا بھی کوئی فیصلہ ابھی کیا نہیں گیا کہ استعفے کب دینے, وہ لانگ مارچ نہیں, ابھی وہ مولانا صاحب نے کر دیا کہ بعد میں ہم مارچ کے بعد کرنے کہہ دیا, یہ بات تو انہوں نے کہہ دی. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ. چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی ڈیٹیل میں بتا رہے تھے کہ ابھی فیصلے تو آج کے اجلاس کے بعد ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ فیصلوں میں کنفیوژن باقی ہے. استعفے قیادت کے پاس تو موجود ہیں, لیکن جب وہاں پر پہنچیں گے لانگ مارچ ہوگا, ابھی دھرنے کا فیصلہ نہیں ہوا. جب یہ 26 کو لانگ مارچ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا تو اب وہاں پر بیٹھ کر واپس آ جانا ہے یا کتنے دن رکنا ہے, چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ دھرنوں کو سپورٹ نہیں کرتے, اور آج بھی چودھری منظور صاحب کی گفتگو سے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں کسی دھرنے کا پارٹ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنے گی. تو پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں نے اب اسلام آباد پہنچ کر کیا دھرنا وہاں پر دینا ہے یا پھر یہ فوراً واپس آ جائیں گے, پھر درمیان میں رمضان آ جائیں گے, رمضان کے بعد پھر کیا دوبارہ یہ لانگ مارچ ہوگا. اس وقت تک اگر حکومت اپنی جگہ پر رہی تو پھر پی ڈی ایم کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی. اور اب یہ صورتحال پوری سامنے ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہو چکا, فیصلے جو ہوئے ہیں وہ تھوڑے فیصلے سامنے آ چکے, کچھ فیصلوں میں ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائیں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر کے سینٹ انتخابات پی ڈی ایم نے مل کر لڑنے کا اعلان کیا ہے. تو ایک بریک کے بعد سینٹ انتخابات کے نمبر گیم پر ہی بات کریں گے, اور سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 11 مارچ 2021 کو 52 سینیٹرز اپنی 6 سالہ مدت پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں, اور حکومت کے لیے اچھی اور اپوزیشن کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ ان 52 سینیٹرز میں 65% سے زائد سینیٹرز کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہے. اگر سینٹ کے اعداد و شمار کا ذرا تفصیلی جائزہ لیں تو مارچ میں موجودہ سینٹ کے 103 اراکین میں سے 52 ریٹائر ہو جائیں گے, جس میں سے 34 کا تعلق اپوزیشن جماعتوں جبکہ 18 کا حکومتی جماعت سے ہے. سینٹ کے اراکین کی تعداد تو 104 ہوتی ہے, لیکن سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے سینیٹر کی حیثیت سے حلف نہیں اٹھایا تھا, کیونکہ وہ لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ خود ساختہ ضلع وطنی میں رہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ تعداد اس وقت 103 ہے. نمائندگی کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایوان بالا میں مسلم لیگ نون کا نقصان سب سے زیادہ ہوگا, کیونکہ اس کے 57% اراکین 6 سالہ مدت پوری کر کے آئندہ برس مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں. اراکین کے حساب سے سینٹ کی سب سے بڑی جماعت اس وقت نون لیگ ہی ہے, جس کے موجودہ سینیٹرز 30 ہیں, اور 30 میں سے مارچ 2021 میں 17 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے. اپوزیشن لیڈر راجہ ظفر الحق, پارٹی کے پارلیمانی لیڈر مشاہد اللہ خان, سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید بھی ان تمام لوگوں میں شامل ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں. ان کی سینیٹرشپ ختم ہونے جا رہی ہے. ان ریٹائر ہونے والے 52 سینیٹرز میں سے 8 اراکین کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, جو اپنی 6 سالہ مدت پوری کر چکے ہیں. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈویوالا اس میں شامل ہیں. پارلیمانی لیڈر شری رحمان, سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اور سابق وزیر قانون فاروق ایچ نائک وہ ممتاز نام ہیں جو ان 8 سینیٹرز میں شامل ہیں, اور پیپلز پارٹی کے 21 سینیٹرز میں سے یہ ریٹائر ہونے والے سینیٹرز کے نام ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 14 سینیٹرز اس وقت سینٹ میں موجود ہیں. 7 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے. تو اب یہ سینٹ کی صورتحال بننے جا رہی ہے. اسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں اس وقت سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب جب سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت ہوگی تو ان کے طرز حکومت میں کیا کہیں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ کوئی سیریس قانون سازی کی توقع ہم کر سکتے ہیں ان سے؟ میرا نہیں خیال کیسا ہوگا.
بلکہ ان کے رویے میں زیادہ تلخی، تندی اور تیزی آ جائے گی، اور یہ اپنے مخالفین کو دیوار سے بالکل لگانے کی کوشش کریں گے۔ تمام جو آپشنز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے وہ اور لمیٹڈ ہو جائیں گے فار اپوزیشن۔ اچھا، لیکن افتخار صاحب اب ظاہر ہے یہ ایک طویل جدوجہد ان کی پیچھے رہی ہے، 22-23 سال، پھر یہ جو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان پر یہ الزامات لگاتے ہیں، وہ سب فوجی ڈکٹیٹرز کے ساتھ ان کے ادوار میں ان کے ساتھ تعلقات ان کے رہے۔ یہ حکومت اس وقت ایک اپوزیشن تو ایک سائڈ میں آپ رکھ دیں، لیکن حکومت اور جو اس وقت ریاستی ادارے ہیں وہ ایک پیج پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو اس ایک پیج پر رہنے کا ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اب سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہونے جا رہی ہے، تو ظاہر ہے ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہوگی۔ آنے والے 2.5 سالوں میں اسی طرح کا ماحول چلتا رہے گا یا کچھ مختلف ہم امید رکھ سکتے ہیں ان سے؟ کیا ہوا تھا جب 370 ہندوستان نے اپنا لیا، تو یہ موجودہ حکومت تھی نا جو ایک پیج پر ہے، کیا کر لیا آپ مجھے بتائیں؟ اور جہاں تک ہے امنوں کے ساتھ رہنے کے لیے، تو مشرف کے ریفرینڈم میں جو موجودہ پرائم منسٹر ان کا کیا رول تھا؟ صحیح، لیکن افتخار صاحب وہ 370 بھارت نے ختم کیا تو ان کے پاس کیا آپشن سے کیا کر سکتے تھے؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آواز اٹھا سکتے تھے، وہاں آواز اٹھائی؟ بات سنیں دوست، آج ہی ایک عدالت میں یہ بحث ہوئی کہ کیا ہمارے ملک میں صحافت آزاد ہے، تو میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دیتا اگر ہمارے ملک میں صحافت آزاد ہوتی، تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دیتا کہ 370 اگر ہندوستان نے استعمال کیا تو ہمارے پاس آپشنز کیا تھے۔ میں ضرور اس کا بہت تفصیلی ڈیٹیل جواب دے سکتا تھا، لیکن میں مجبور ہوں، میں بھی اتنا کوئی بہادر اور کوئی بڑا صحافی نہیں ہوں اور کہ میں مہم جوئی کروں اور میں ان باتوں پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں جو امپورٹنٹ تو ہیں، لیکن میں اپنی بزدلی کی بنا پر نہیں کر سکتا۔ صحیح، لیکن اب افتخار صاحب جو ملک کو پھر درپیش ایشوز ہیں، ظاہر ہے ایک جماعت ایسی جماعت جو قومی اسمبلی میں جس کی اکثریت ہو لیکن سینٹ میں نہ ہو، اور وہ اس سینٹ میں آنے کی خواہش بھی رکھتی ہو اور ملک کے معاملات کو چاہے اپنے منشور کی حد تک یا اپنے بیانی کی حد تک ٹھیک کرنا چاہتی ہو، معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتی ہو، جب وہ سینٹ میں بھی آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے اگلا ٹینیور سیو کرنے کے لیے، چونکہ 2.5 سال بعد پھر ان کو عوام میں جانا ہے، تو کچھ ایسی بہتری کی جانب کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں ان کے سینٹ میں آنے کے بعد، جب انہیں محسوس ہو کہ اب ان کی حکومت مضبوط بھی ہو گئی ہے، سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہو گئی ہے، تو بالکل کوئی امید ہم ان سے نہ رکھیں۔ میں پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ کیا افتخار صاحب؟ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی، بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ مہنگائی جو ہے منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ ظاہر اس کا سینٹ کے سے کوئی تعلق ہے؟ اور یہ جو پنجاب کے اسکولوں میں جو انفراسٹرکچر پورا نہیں ہے، جو مسنگ فیسلٹیز ہیں پوری نہیں ہیں، کیا اس کے لیے سینٹ میں اکثریت کی ضرورت ہے؟ کیا پنجاب میں اچھی گورننس کو چلانے کے لیے سینٹ میں اکثریت کی ضرورت ہے؟ کیا پنجاب میں بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے سینٹ میں اکثریت کی ضرورت ہے؟ کیا پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے سینٹ میں اکثریت کی ضرورت ہے؟ تو ہم نے دیکھنے کہ ایک صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، جس کے بارے میں آپ کا بھی کہنا ہے اور ہمارے بہت سارے صحافیوں کا کہنا ہے اور ان کا پرسیپشن بھی یہی ہے کہ سب ایک پیج پر ہیں۔ تو یہ سب ایک پیج پر ہونے کے باوجود، پوری کی پوری اسمبلی ہونے کے باوجود، جیسا آپ نے بتایا ابھی کہ سینٹ کے الیکشنوں میں پاکستان مسلم لیگ کو سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ پنجاب کی اسمبلی سے ہوگا، تو اس کے باوجود جو میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات اٹھائے ہیں ان کا بھی تو جواب کسی نے دینا یا نہیں دینا۔ دیکھیں، نواز شریف کی کرپشن، آصف زرداری کی کرپشن اور ان کے ساتھیوں کی کرپشن، لوٹ مار، منی لانڈرنگ اپنی جگہ، وہ مقدمات چل رہے ہیں عدالتوں میں، کئی سال سے چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک چلتے رہیں گے۔ جب ان کو سزائیں ہوں گی پھر وہ اپیلوں میں چلے جائیں گے۔ میں اس کے 25 نمبر تو میں دے دیتا ہوں ان کو، کہ ان کو صبح شام برا کہہ کہ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کے علاوہ جتنے بھی لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں وہ بے ایمان، چور و کرپٹ ہیں۔
تو میں اس میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں, آپ کے سوال کا کیا جواب دے سکتا ہوں. لیکن افتخار صاحب کوئی بھی حکومت کوئی بھی حکومت جی آپ بات کیجیے گا. آپ بات کریں. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی حکومت جان بوجھ کر تو ان پاپولر ڈیسیجن کبھی بھی نہیں لینا چاہے گی, عوام میں غیر مقبول کبھی نہیں ہونا چاہے گی. پھر یہ حکومت کیوں اس طرح کے ڈیسیجنز لیتی ہے کہ پھر وہ عوام میں غیر مقبول ہے؟ اس کا تو نقصان انہیں پھر آنے والے الیکشنز میں بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہے گی, گورننس کے ایشوز نہیں حل کریں گے, تو آنے والے الیکشنز میں ان کو اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی. تو کیا آنے والے الیکشنز ان کے ذہن میں نہیں ہیں؟ اس کا جواب تو آپ ان کے کسی دوست کو بلائیں اور یہ جو چیزیں میں نے ریز کی ہیں ان کے آگے رکھیں, اور ایسا جواب آپ کو ملے گا کہ مہنگائی کی ذمہ دار شہباز شریف, قیمتوں کے ذمہ دار شہباز شریف, خرابی کے ذمہ دار شہباز شریف, اور پھر 15 سال سے یہ پنجاب میں حکومت کرتے رہے اور معاملات کو درست نہیں کر پائے, اور 10 سال سے یہ پیپلز پارٹی والے حکومت کر رہے ہیں سندھ میں اور تباہیاں کر رہے ہیں. یہ جواب ہوگا. صحیح. لیکن ویسے فی جو صورتحال اس وقت پنجاب میں, سندھ میں بھی اس سے کچھ ملتی جلتی صورتحال ہے. مہنگائی تو یہاں بھی ہے, ٹرانسپورٹ کا سسٹم یہاں بھی فعال نہیں ہے. دیکھو میرے دوست, میں ایک جرنلسٹ ہوں اور اس سے پہلے میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا. میں محسوس کرتا ہوں کہ ایشوز کیا ہیں, لیکن میں تب یہ معاملات کو زیر بحث لاؤں جب مجھے پتا ہو کہ میری بات کا کوئی وزن ہے. میری بات کا کوئی وزن نہیں, کیونکہ جو بات بھی میں کہوں گا وہ کہا جائے گا کہ یہ شخص جو بول رہا ہے اس کا تعلق سابقہ حکمرانوں کے ساتھ تھا, ان کے یہ دوست تھے, ایک شہر کے رہنے والے ہیں, تو اس کی بات میں وزن نہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ جب آپ کی ملک کی سیاست اور صحافت کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز تو آنےسٹ ہیں, اور پوری اسمبلی کے اندر جو باقی مخالفین بیٹھے ہیں جن کی تعداد 1 2 4 نہیں ہے, بڑی بھاری تعداد میں بیٹھے ہیں, وہ سارے چور چکے ہیں. تو ان حالات میں پھر مجھے بتائیں کیا بات کی جائے. جو بات وصول کی جاتی ہے اس کا جواب ہی ایسا منفی ملتا ہے کہ آدمی اس آرگومنٹ میں جانا نہیں چاہتا. ہم نے نوجوانی میں بڑی خوبصورت نظریاتی سیاست کی اس ملک میں, اور ہمارے ساتھ ہم جن نظریات کے ساتھ لڑ رہے تھے, جو میرا نظریہ تھا یا جو میرے مخالفین کا نظریہ تھا, بہت بڑے مارکے ہم نے لڑے, لیکن ہم نے آرگومنٹ سے لڑے, ہم نے ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے لڑے, اور لوگوں نے پھر اپنے فیصلے دیے. اب میں کیا کروں کہ آج پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ایک اچھا فیصلہ کیا, اس نے مارکیٹ کمیٹیاں توڑ دی, کیونکہ اس کا خیال اور درست خیال ہے کہ مارکیٹ کمیٹیاں جو روز کی چیزیں ہیں, سبزی جو ہے, پھل ہے, یہ اس میں جو مڈل مین کا رول ہے وہ بڑا خوفناک ہے. نہ کسان کو کچھ ملتا ہے, نہ خریدنے والے کو کچھ ملتا ہے. تو جب میں نے اس پہ ٹویٹ کیا, میرا ٹویٹ پڑھیے گا, اس کے نیچے رد عمل آیا ہے وہ پڑھنے والا ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں لوگوں کو کس حد تک ڈی پولیٹیسائز کر چکے ہیں, اور لوگوں کو کس حد تک منفی رجحانات پر ابھار چکے ہیں اور تیار کر چکے ہیں. صحیح. چلیں بس افتخار صاحب آخر میں بس یہ بتا دیے گا, لیکن آپ آج جب بھی کوئی تبصرہ تجزیہ اس حکومت پر یا اپوزیشن جماعتوں پر کرتے ہیں تو وہ تو آپ پوری دیانتداری پوری سچائی کے ساتھ کرتے ہیں, اس میں کہیں آپ کے ذہن میں وہ ماضی کی ایفیلیشن تو نہیں موجود ہوتی نا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ماضی میں تعلق نہیں تھا. یہ جھوٹے ہیں وہ لوگ. دیکھیں کوئی شخص غیر جانبدار نہیں ہوتا. ہر شخص الیکشن والے دن کسی نہ کسی کو جا کے ووٹ ڈالتا ہے, خواہ وہ صحافی ہو, خواہ وہ وکیل ہو, خواہ وہ جج ہو, خواہ کوئی بھی ہو. لیکن ہماری جانبداری یا ہماری دیانتداری کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ایجنڈے کو لے کے نہیں چلیں گے. کوشش کریں گے کہ ہم ایجنڈا پالیٹکس سے دور رہیں, اور جو زمینی حقائق ہیں ہمارے سامنے روزمرہ کے, ہم ان پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی تجاویز دیں, اور اگر کوئی مانے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو کی مرضی. مثلا میں سب سے زیادہ حامی ہوں مقامی حکومتوں کا, اور میں سمجھتا ہوں مقامی حکومتوں کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. میں اس بات کا حامی ہوں کہ جو 5 سال کے لیے حکومت آئی ہے اس کو 5 سال پورے کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے. اس کا آئینی حق ہے, قانونی حق ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی ساری پالیسیوں سے اتفاق کرتا ہوں. جو آپ نے شروع میں ایک بہت اچھی باتیں کی منشور کے بارے میں, واقعی ان کا منشور بڑا انسپائرنگ تھا. میں ایک صحافی کے طور پہ سمجھتا تھا کہ 3rd پولیٹیکل فورس ایمرج کر رہی ہے پاکستان میں, جس کے پاس نوجوانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے, سپورٹ ہے, اور پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں پڑھ لکھے وہ اس کے فلسفی کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں بڑا حیران کہ وہ آنے کے بعد ان کو کیا ہوا,
کیوں کر وہ نہیں پرفارم کر پا رہے؟ یہ سوال تو بہرحال ہم کرنے کا حق رکھتے نہیں رکھتے. بالکل میں سوال اس لیے کر رہا کہ میں کسی اور کا دوست تھا یا میرے کوئی اور دوست ہیں. یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپشن دی تھی, انہوں نے مجھ سے کچھ وعدے کیے تھے, اور وعدے خفیہ نہیں کیے تھے, ببانگ دول کیے تھے. اب ایسا بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک یو ٹرن ہوتا ہے, ان کے نزدیک یو ٹرن جو ہے وہ پالیسی میں تبدیلی کا نام ہے. اب میں اس پہ کیا اپنے بحث کروں اور کومنٹس دوں. صحیح, چلیں وعدے جو ظاہر انہوں نے کیے تھے وہ تو وفا نہیں کیے. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے. اور ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کورونا ویکسین جس کا پاکستان میں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ متضاد بیانات بھی سامنے آئے ہیں, اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور پاکستان میں چین کی تیار کی گئی سائنو فارم کورونا ویکسین آنے کے بعد باقاعدہ اب اسے لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. مگر کورونا ویکسین پاکستان آمد کے دن سے ہی متنازع بنی ہوئی ہے. پہلے پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ویکسین کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی ویکسین لگوائے اپنی ذمہ داری پر لگوائے. کیا کہا انہوں نے, یہ آپ سنیں. بڑی یہ بات ہے ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگائے گا, کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں لگا سکتا. ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, وجہ یہ کہ یہ آلریڈی آن ریکارڈ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمزور لوگ تھے, بوڑھے لوگ تھے باہر کے ملکوں میں, ان کو لگی, ان میں سے کچھ کی فوت کی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے اس بیان سے جو عوام کورونا کے خوف میں مبتلا تھی اب ویکسین کو لے کر بھی پریشانی کا شکار ہو گئے کہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں. کل ہمارے پروگرام میں ویکسین لگوانے والے ڈاکٹرز نے بھی صورتحال میں مزید کنفیوژن پیدا کر دی. کہا کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی کورونا کے حوالے سے احتیاط کرنی ہوگی, تمام SOPs ویسے ہی فالو کرنے ہوں گے جیسے پہلے کر رہے تھے. تو پھر ویکسین لگوانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ویکسین کا اثر کب تک رہے گا اور اب وہ کورونا سے محفوظ ہو گئے ہیں یا نہیں. کورونا ویکسین پاکستان آئی تو کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے یہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگے گی, پھر بزرگ افراد کو کورونا کی ویکسین لگوائی جائے گی. خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی عوام سے ٹیلی فونک رابطے میں کورونا کی ویکسینیشن کے حوالے سے عوام کو آگاہی دی تھی. مگر آج وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی چینی سائنو فارم ویکسین 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو نہیں لگائی جا سکتی. 60 سال سے زائد عمر افراد کے لیے برطانیہ کی زنکا اور روس کی اسپوٹنک اسما دستیاب ہونے کا امکان ہے, جبکہ محدود تعداد میں امریکہ کی فائزر کمپنی کی میسنجر RNA ویکسین بھی چند ماہ میں پاکستان آ جائے گی. فیصل سلطان نے اس بارے میں کیا گفتگو کی, یہ سنیے. تو اب 60 سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں کیا انہیں اگلی ویکسین تک کا انتظار کرنا پڑے گا؟ یہ صورتحال کچھ کنفیوژن اس میں پیدا ہو گئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلے یاسمین راشد صاحب نے فرمایا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے, معمولی سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. کل جن ڈاکٹرز نے ویکسین لگوائی ان سے ہم نے بات کی تو انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کب تک افیکٹو رہے گی اور SOPs کو ابھی بھی فالو کرنا ہے. تو لوگوں میں کچھ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ یہ اس کے بعد بھی آپ نے SOPs کو اسی طرح فالو کرنا ہے, تو پھر ویکسینیشن کا فائدہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی جو کرونا ہے کووڈ-19 اس کا اور کوئی علاج نہیں ماس وائز سے کہ اس کی ہم حفاظتی تدابیر اپنائیں. جو کنونشنل ہم 3 چیزیں جو میجر کہتے ہیں, ہاتھ دھوئیں, ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, مینلی ہمارا جو یہ والا ایک پرچار ہے یا جو بات ہم کر رہے ہیں. دوسری چیز کہ ویکسینیشن. اب ویکسینیشن کی خاطر دنیا کے اندر کوئی 19 ویکسین ہیں جو کہ اس وقت اویلیبل ہیں, اور لوگ جو وہ قومیں اور وہ ادارے جو کہ اپنی عوام کا خیال رکھتے ہیں انہوں نے اپنے آرڈرز پلیس کر لیے ہیں اور ان کی پرچیز کر کے دنیا میں ویکسین استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے. چائنا سے جو آئی ہے یہ تو بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے, 5 لاکھ, مطلب دس از نتھنگ, پینٹس 22 کروڑ کی عوام میں, جس میں سے کم از کم 10-15 کروڑ کو ہمیں عوام کو چاہیے ہوگی. تو جسٹ تھنک آف کہ 5 لاکھ کا کیا ہے. اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ 5 لاکھ ٹوٹل ہیں جس کے ساتھ کہ 2 اس کے شاٹس لگنے ہیں. تو آیا کہ اگر یہ دونوں شاٹس ملا کے اکٹھے ہیں یا 5 کے یہ 10 لاکھ ہیں, ممکن ہے کہ یہ 2.5 لاکھ کے لیے تو یہ افیکٹو یا وہ وہاں پہ استعمال ہو سکے گی. ایک تو یہ والی بات. دوسرا یہ کہ یہ کہنا کہ ویکسین لگنے سے کہ ہمیں امیونٹی آ جائے گی, اٹ از ناٹ ٹرو. ہمیں حفاظتی اقدامات اپنے رکھنے ہوئیں گے یہ ویکسین لگانے کے بعد بھی, چونکہ جب تک آپ ساری کوریج نہیں ہو جاتی اور ہر بندے کا امیون سسٹم ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بٹ اٹ از ناٹ دیٹ مچ کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ لاک ڈاؤن لگیں گے. اگر اس کو پھر ایسے کہا جائے کہ جو لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں, جو ویکسینیشن کروا رہے ہیں وہ بھی پھر کووڈ سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے, اور کب تک محفوظ نہیں ہے یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, یعنی یہ بھی ابھی کنفیوژن ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے.
ایسی مطلب ہم اسٹیٹ وائز اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ جن کو ویکسینیشن ہو جائے گی وہ محفوظ نہیں ہے. کسی بھی ویکسین کی خاطر 100% ایفیکیسی نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو چائنیز سے ہم نے خریدی ہے اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی جو ایفیکیسی ہے دیٹ از اباؤٹ 86. مین بائی کہ اگر 100 بندوں کو لگائیں تو 86 بندے جو ہوں گے اس سے سیف ہیں, لیکن اس کے بعد جو 14-15% بچتے ہیں وہ لوگوں کو دوبارہ یہ ہو سکتی ہے, اس کے اوپر افیکٹو نہیں ہو سکتی. تو پوری سائنس کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. خیر کوئی بھی ویکسین جو ہے 70-75% اگر پازیٹیو دیتی ہو, اس سے پریونٹیو آتی ہو, تو وہ چیزوں کو اچھی ویکسین ہی سمجھتے ہیں. یہ رشیا جو اسپوتنک ویکسین ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ 95-96% جو ہے یہ مطلب سیکیور کرتی ہے. پھر ایسی ویکسین بھی ہے جس کے اندر مطلب 2 ڈوزز کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ یہ امریکن نے جو نکالی ہے جرمن کے ساتھ ملا کے اس کی 2 ڈوزیں چاہیے. چائنیز نے بھی ابھی یہ والی جو ویکسین ہمیں بھیجی ہے اس کے لیے بھی 2 ڈوزز کی ضرورت ہے. ایک آج تک فیصل سلطان صاحب نے اسے کہا کہ یہ سائنو فارم جو ہے یہ 60 پلس جن کی ایج ہے ان کے لیے یہ اتنی کارگر نہیں ثابت ہو سکتی, ان کے لیے سائیڈ ایفیکٹ شاید زیادہ ہو سکتے ہیں. جو دیگر ویکسینز ہیں, رشین ویکسین, برٹش ویکسینز وغیرہ, وہ بالکل وہ بہتر ہیں 60 پلس لوگوں کے لیے جن کی ایج زیادہ ہے, وہ لگ سکتی ہیں ان کو. میں سمجھتا ہوں یہ بیان کوئی مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ 60 پلس والوں کو اگر یہ ویکسین دی جائے گی تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ جائیں گے. ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا ویکسین کی خاطر, اور بڑا میں کلیئر اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ویکسین ابھی تک ایجاد ہوئی ہیں, جتنی بھی ویکسین استعمال کے اندر ہیں, ریگارڈلیس آف دی ایج, یس یہ بات درست ہے کہ جو کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے اس کے اندر ہے کہ پہلے فرنٹ لائنر جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو دی جائے گی, پھر اولڈ ایج جو مطلب ہماری پاپولیشن ہے یا دنیا کے اندر جو اولڈ ایج پاپولیشن اور گنی جاتی ہے کہ 60 پلس والے جو ہوتے ہیں ان کو یہ دی جائے گی. پھر ہمارے تو ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے جو بیان اب ظاہر ہے ایک فیصل سلطان صاحب کو بڑا رسپانسبل بیان دینا چاہیے, اب اس کے بعد جتنے بھی 60 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں ان میں تو ایک خوف, ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی ہوگی, اب تو وہ ویکسین لگواتے ہوئے بھی خوف محسوس کریں گے جس میں کہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری بیان بازی ہے. کویسچن تو یہ ہے کہ کیا حکومت نے اتنی پریکیور کر لی ہے, یہ اتنی ویکسین ہے 5 لاکھ کروڑ کی آبادی کے لیے 5 لاکھ ویکسین, جس کے بارے میں اتنے بیان بازی اور ساری پلاننگ اور یہ ساری چیزیں کرنی, یہ تو ہیلتھ ورکرز کو بھی پوری نہیں آ رہی میرے بھائی. ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی ان کو کہنے ہیں کہ جو کہ کورونا پیشنٹس کے ساتھ مطلب کام کریں گے ان لوگوں کو ہم یہ دیں گے. اب ہیلتھ ورکرز ڈز ناٹ مین بائی اونلی ڈاکٹرز, اس کے اندر نرسز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, ہمارے اٹینڈنٹس ہیں, ہر وہ شخص جو کہ مریضوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے جو فیملی فزیشنز ہیں ان کو اس کے اندر نہیں رکھا گیا. تو میرے نزدیک تو یہ غیر ضروری بحث ہے اور غیر ضروری فیصل سلطان صاحب نے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو ہمارے پاس ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس موقع پر ویکسین دوسرے ملکوں سے پاکستان آ رہی ہے, غیر ضروری بیان بازی سے سبھی کو گریز کرنا چاہیے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور 1 سال کے طویل انتظار کے بعد کرکٹ فینس کے لیے آج ایک بڑی خوشخبری آئی ہے, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ NCOC نے پاکستان سپر لیگ 2021 میں تماشائیوں کو محدود تعداد میں اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دے دی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ NCOC نے PSL 2021 کے دوران اسٹیڈیم کی گنجائش کے مطابق 20% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دی ہے. تماشائیوں کو درمیان میں 3 خالی نشستوں کا فاصلہ رکھنا ضروری ہوگا اور ایک فیملی کے لوگ بغیر کسی فاصلے کے ساتھ بیٹھ سکیں گے. پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کا آغاز 20 فروری سے ہو رہا ہے اور یہ 1 ماہ یعنی 22 مارچ تک جاری رہے گی. PSL 2021 کے تمام میچز پاکستان میں ہی کھیلے جائیں گے اور PSL ٹیمیں کراچی اور لاہور کے اسٹیڈیم میں میچز کھیلتی ہمیں دکھائی دیں گی. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 7500 جبکہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 5500 تماشائی اسٹیڈیم میں بیٹھ کر لائیو ایکشن سے لطف اندوز ہو سکیں گے. PSL لیگ میچز کے دوران NCOC اور پاکستان کرکٹ بورڈ مشترکہ طور پر پوری صورتحال کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں گے, جس کے بعد غور کیا جائے گا کہ 3 پلے آف میچز اور فائنل کے لیے تماشائیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے یا نہیں. PCB نے NCOC کو واضح کر دیا ہے کہ ایونٹ کے منتظمین اور کرکٹ بورڈ میچز کے دوران حکومت کے تیار کردہ کووڈ-19 کے SOPs پر مکمل عمل کروائیں گے. PCB NCOC کی اجازت کے بعد جلد ٹکٹنگ پالیسی کا اعلان کرے گا. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی کا PSL میچز کے دوران تماشائیوں کی اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ملنے پر مستقبل کے لیے بھی وہ خاصے پر امید ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ تماشائیوں کی محدود تعداد میں اسٹیڈیم آمد کے ساتھ لیگ کو کامیابی سے منعقد کروا لیتے ہیں تو انہیں رواں سال نیوزی لینڈ, انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف
ہوم سیریز میں بھی تماشائیوں کی شرکت سے متعلق اپنا کیس مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ 20 فروری کو پی ایس ایل کا پہلا میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جس میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، اور 30 روزہ یہ ایونٹ ہے جس میں مجموعی طور پر 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث یہ میچز صرف کراچی اور لاہور میں ہی ہوں گے، اور پاکستان سپر لیگ کا فائنل 22 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، اور 2017 کے بعد یہ پہلی بار ہوگا کہ ایونٹ کا فائنل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ تو ہم یہ امید اور دعا کرتے ہیں کہ یہ پی ایس ایل سیزن 6 کامیابیاں سے ہمکنار ہو اور ایک بہترین ایونٹ ثابت ہو، اور مستقبل میں جو غیر ملکی ٹیمیں وہ بھی اس ایونٹ کے بعد بڑی ٹیمیں جس طرح ساؤتھ افریقہ یا دیگر ٹیمیں بھی پاکستان کا رخ کریں۔ اور آخر میں جاتے جاتے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب سے یہ اپیل، یہ درخواست کہ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ ایک اور دن گزرنے کے بعد بھی اپنے عہدے پر موجود ہیں۔ غیر قانونی طور پر ان کا تقرر کیا گیا تھا، میرٹ کو پس پشت ڈال کر ان کی یہ تقرری کی گئی تھی، اور ان کے فیصلوں میں ان کا میرٹ پر نہ ہونا بہت ہی واضح طور پر یہ ثابت بھی ہوتا ہے۔ تو برائے کرم اس پر کوئی اس کو نوٹس لیں، اس پر بول کو انصاف فراہم کریں، اور ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور انصاف فراہم کریں گے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔